अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम सामिईन व नाज़रीन। लास्ट क्लिप में मैंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़र करबला के मकासद को बयान किया था। आज इस क्लिप में मैं बैत से इनकार के मकासद को बयान करूँगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि यजीद दीन इस्लाम को ख़त्म करना चाहता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी। अब मकासद इमाम अलैहिस्सलाम को समझने के लिए हमें दीन इस्लाम को समझना पड़ेगा, और दीन इस्लाम को समझने के लिए हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। और वो इस तरह कि अगर हम कुरान, वो दीन इस्लाम जो एक कुरान की सूरत में एक ज़ाब्ता हयात हमें दिया गया और रसूल आले रसूल ने उस पर अमल करके दिखाया, उस इस्लाम को समझने के लिए हम थोड़ा सा अगर डिटेल में जाएं कि एक कुरान में जो अहकामात बयान किए गए हैं और जो जिन टॉपिक्स पे गुफ्तगू की है अल्लाह ने, उसमें एक तो अकाइद हैं जो दीन की बुनियाद हैं, यानी तौहीद, अदल, नबूवत, इमामत और क़यामत। उसके बाद एक इबादत का टॉपिक आ जाता है कि इबादत बयान की गई हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, तवल्ला, तबर्रा और अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर। ये इबादत, फ़र्ज़ इबादत आ जाती हैं। फिर एक टॉपिक है जिसमें जो कि एक ज़ाब्ता हयात मुसलमानों को पेश किया गया है कि किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, यानी आम मामलात ज़िंदगी के जो अहकामात हैं वो भी बहुत तफसील के साथ कुरान मजीद में बयान किए गए हैं। हलाल और हराम के बारे में अहकामात हैं, और इसमें हकूक़ व फ़राइज़ का भी ज़िक्र किया गया है। माँ बाप के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए गए हैं, मियाँ बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए गए हैं, पड़ोसियों के हकूक़ व फ़राइज़ बयान किए गए हैं, हलाल और हराम बताया गया है, मुसाफिरों के, राहगीरों के हकूक़ व फ़राइज़ हैं। इतना जामे एक ज़ाब्ता हयात है कुरान मजीद में और उसवा रसूल में हमारे लिए कि उसवा रसूल आले रसूल में कि ज़िंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में अहकामात हमें ना मिलते हों। तो तमाम तर एक पाकीज़ा माशरती ज़िंदगी का क़याम जो है, दरअसल तमाम अम्बिया हज़रत आदम से लेके हमारे रसूल तक जो जितने भी अम्बिया आए, 1,24,000 अम्बिया आए, उन सब का अम्बिया की शरीयतों का मकसद एक पाकीज़ा माशरती ज़िंदगी का क़याम था। तो अब ये दीन इस्लाम जो है, ये भी ज़ाहिर है कि दीन इस्लाम का मकसद ये कि हज़रत आदम से लेकर हमारे रसूल तक जितने भी अम्बिया आए थे सब दीन इस्लाम ही लेकर आए थे। इसमें तौहीद का तसव्वुर भी मौजूद था, इसमें हकूक़ व फ़राइज़ भी थे, इसमें गुनाह कबीरा से मना किया गया था। हमारे कुरान में भी ज़ाहिर है वही तालीमात हैं कि गुनाह कबीरा से रोका गया है, नेक अमाल करने का हुक्म दिया गया है। तो अब यजीद क्या कर रहा था? यजीद ने एक तो ये कि वो अकाइद से मुनहरिफ हो गया, दूसरे वो ज़ाब्ता हयात को ख़त्म कर रहा था, यानी हलाल और हराम को गड़बड़ कर रहा था, माशरती ज़िंदगी में गुनाहों को आम कर रहा था। तो ये माशरती ज़िंदगी के लिए जो एक ज़ाब्ता हयात हमें कुरान में और उसवा रसूल आले रसूल में मिलता है, उस ज़ाब्ता हयात को ये ख़त्म कर रहा था। इसने माबैन उस निकाह को जायज़ करार दे दिया था, इसने बदकारी को, बेहयाई को आम कर रहा था, इसने शराब को जायज़ करार दे दिया था, यानी शराब जो तमाम गुनाहों की जड़ है उसको इसने हलाल करार दे दिया था। यानी मुकम्मल तौर पे ये एक पाकीज़ा ज़ाब्ता हयात जो कुरान और उसवा रसूल से हमें मिलता है वो ये ख़त्म करना चाह रहा था। इमाम अलैहिस्सलाम क्योंकि माशरे को गुनाहों से बचाना चाहते थे, इसलिए आपने बैत से इनकार किया। यानी मुकम्मल तौर पे वैसे तो ये तीनों टॉपिक्स जो मैंने बयान किए हैं, मुकम्मल तौर पे दीन इस्लाम ये तमाम टॉपिक्स ही इसमें शामिल हैं। ये यजीद क्या कर रहा था? इसने अकाइद से इनहराफ किया और फिर ज़ाब्ता हयात को ख़त्म कर रहा था। बीच में जो एक इबादत का टॉपिक आ जाता है, इसने इबादत को इख्तियार कर लिया था। उसकी क्या वजह थी कि क्योंकि इस्लामी हुकूमत पे ये कब्ज़ा करना चाहता था, लिहाजा ये मुनाफिक, इसे कहा जाता है मुनाफिक था। मुनाफिक उसे कहते हैं कि जो अंदर से मुसलमान नहीं होते लेकिन वो ज़ाहिर कर रहे होते हैं अपने आप को मुसलमानी, अंदर से कुछ और होती हैं और ज़ाहिर उनका कुछ और होता है। तो अब क्योंकि इसे इस्लामी हुकूमत पे कब्ज़ा करना था, इसे मफादात, दुनियावी मफादात की खातिर इक़्तिदार पे कब्ज़ा करना चाहता था, इसलिए इसने ज़ाहिरी इबादत का सहारा लिया और इसने नमाज पर पाबंदी नहीं लगाई थी, बल्कि इसकी फ़ौजों में ख़ुद नमाज़ें अदा की जा रही थी। इसने बल्कि नमाज़ों और अज़ानों को तो इस तरह इस्तेमाल किया है कि जब इमाम सज्जाद खुतबा दे रहे थे इसके दरबार में और आपने अपना तारुफ़ कराना शुरू किया कि मैं मक्का और मीना का बेटा हूँ, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा हूँ, मैं अली अल मुर्तज़ा का बेटा हूँ,
تو یزید نے ٹائم سے پہلے اذان دلوا دی تھی اور نماز پڑھوا دی تھی، کیونکہ اس کے جو درباری تھے ان میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، اور کیونکہ یزید نے بہت سے لوگوں کو، یزید کے درباریوں کو اور بہت سے یزید کے جو فوجی تھے، انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ نواسہ رسول کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے۔ یزید نے یہ کہا تھا کہ کوئی باغی ہے معاذ اللہ کی جو حکومت کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اس سے جنگ کرنی ہے۔ تو جب سید سجاد اپنا تعارف کراتے تھے تو اس کی فوجوں، اس کے جو درباریوں میں ایک اضطراب کی کیفیت پیدا ہوتی تھی، اسے ڈر ہوتا تھا یزید کو کہ کہیں میرا تخت نہ الٹ دیا جائے۔ تو اگر لوگوں کی معلوم ہو گیا کہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے اور یہ خاندان رسول کی خواتین ہیں کہ جن کو اسیر بنا کے لایا گیا ہے، تو یہ وقت سے پہلے اذانیں دلوا دیتا تھا اور نمازیں پڑھوا دیتا تھا۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے کہ بنی امیہ کے زمانے میں کبھی بھی نمازوں پر یا روزے پر یا حج پر پابندی نہیں لگائی گئی۔ نمازیں بھی پڑھوائی جاتی تھیں اور ممبروں سے مولا علی پہ سب و شتم بھی کرایا جاتا تھا اور آل رسول پہ ظلم بھی کیے جاتے تھے۔ نمازیں بھی پڑھوائی جاتی تھیں، آل رسول کو ظلم و ستم کا نشانہ بھی بنایا جاتا تھا۔ تو اور یہاں تک کہ 61 ہجری میں بھی حج ہوا ہے، امام علیہ السلام خود حج کرنے تشریف لے کر گئے۔ اور یہ اور بات ہے کہ آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا، کیونکہ یزید کے فوجی جو تھے وہ تلواریں نیام میں لے کر احرام کے اندر انہوں نے تلواریں چھپائی ہوئی تھیں، اور یزید بیت اللہ کے اندر ہی امام علیہ السلام کا خون بہانا چاہتا تھا، اور بیت اللہ کی حرمت کو بچانے کے لیے آپ نے حج کو عمرے میں تبدیل کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج پر بھی پابندی نہیں تھی، 61 ہجری میں حج بھی ہوا ہے۔ تو یہ ظاہری عبادات پر اس نے اجتماعی عبادات یعنی نماز، روزہ اور حج، کیونکہ اجتماعی عبادات ہیں اور یہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس نے ظاہری عبادات کا سہارا لیا اپنی منافقت کو چھپانے کے لیے۔ اس لیے امام علیہ السلام جب سفر کربلا کے لیے جا رہے تھے اور آپ نے جو مقاصد بیان کیے تھے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یزید نے نمازوں پہ پابندی لگا دی ہے، میں نمازیں پڑھوانے جا رہا ہوں، یا یزید نے روزوں پر پابندی لگا دی ہے، میں روزے پڑھوانے جا رہا ہوں، یا حج پہ پابندی ہے، میں حج کروانے جا رہا ہوں، بلکہ آپ نے ایک فرض عبادت کا ذکر آپ نے ضرور کیا تھا، اور وہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ امر بالمعروف کا مطلب ہے نیکی کی طرف بلانا، اور نہی عن المنکر یعنی گناہوں سے روکنا۔ تو ایک طرح سے 1,24,000 انبیاء جو شریعتیں لے کر آئے تھے، ان کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ گناہوں سے روکا جائے اور نیکی کے راستے پر انسان کو لایا جائے۔ اور یزید کیا کر رہا تھا؟ اسی مقصد کو ختم کر رہا تھا، یہ معاشرے میں گناہوں کو عام کر رہا تھا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام 1,00,000 انبیاء کی شریعتوں کو بچا رہے تھے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرض کو ادا کرنا، ایک طرح سے 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں کو بچا رہے تھے امام علیہ السلام۔ اب عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یزید نے کوئی نماز پہ پابندی لگا دی تھی اور امام علیہ السلام نماز کو بچانے گئے تھے۔ یہ خیالات اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہوئے کہ کچھ واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ جو تھے اس دوران پیش آئے، کہ یزید کا برسر اقتدار آنا، پھر اس کا بیعت کا مطالبہ کرنا، امام علیہ السلام کا بیعت سے انکار کرنا، اور پھر اسی ڈیوریشن آف ٹائم میں اہل کوفہ کا خط لکھ کے بلانا، اور پھر امام علیہ السلام کا کربلا جانا، اور پھر عین حالت نماز میں امام علیہ السلام کا شہید ہونا۔ اس وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمیاں پیدا ہوئیں کہ اگر اہل کوفہ نہ بلاتے تو بغاوت کا الزام لگا کے یزید شہید نہ کرواتا امام علیہ السلام کو، حالانکہ یزید تو امام علیہ السلام کے کربلا آنے سے پہلے ہی شہید کروانا چاہ رہا تھا، یعنی بیت اللہ تک میں وہ شہید کروانے کو تیار تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ امام علیہ السلام نے کیونکہ نماز کے دوران شہادت ہوئی ہے، اس لیے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز بچانے گئے تھے امام حسین جو ہے، نماز بچانے کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے۔ اصل میں ایک طرح سے بہت زیادہ ایک وسیع جو مقاصد ہیں ان کو ایک طرح سے محدود کر دینے والی بات ہے، کہ مکمل طور پہ دین اسلام کو اگر نماز کی حد تک لوگ محدود کر دیتے ہیں تو وہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ مسلمان پھر جب پورے ضابطہ حیات کو اگنور کر دیا گیا اور صرف ایک فرض عبادت کی حد تک لوگ محدود ہو جاتے ہیں، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پھر عام معاملات زندگی میں مسلمان اتنے پرفیکٹ نہیں نظر آتے، یا مقصد حسین کو صرف نماز کی حد تک محدود کر دینا ہے جبکہ وہ مکمل ضابطہ حیات کو بچا رہے تھے امام علیہ السلام۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز ادا کر دی اور ہم نے جو ہے عزاداری میں شرکت کر لی، تو ہم نے فرض ادا کر دیا، مقصد حسین کو پورا کر دیا، اور پھر عام معاملات زندگی میں شیعہ جو ہیں ہمارے وہ اتنے پرفیکٹ نہیں نظر آتے کہ جتنا کہ ہونا چاہیے۔
جبکہ یہ ضابطہ حیات جسے امام علیہ السلام بچا رہے تھے، جو قرآن میں پیش کیا گیا اور جو ہمارے رسول و آل رسول نے نمونہ عمل بن کے دکھایا، اس قرآن میں زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں احکامات موجود ہیں. اور اگر صرف نماز روزے اور حج کا ہی ذکر ہوتا اور باقی احکامات نہ ہوتے، صرف قرآن میں انہی عبادات کا ذکر ہوتا اور ہمارے رسول اور آل رسول نے بھی بس یہی عبادات انجام دی ہوتی ہیں اور پھر وہ جو ہے دنیا سے چلے گئے ہوتے، تو یقیناً ہم سمجھتے ہیں کہ دین اسلام کا یا مقصد بس یہی عبادات ہیں. لیکن جب ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو قرآن میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں، اتنے زیادہ جامع کتاب ہے قرآن مجید اور اسوہ رسول و آل رسول، کہ اس میں زندگی کے ہر پہلو سے احکامات ملتے ہیں. اس میں گناہ کبیرہ سے بھی روکا گیا ہے، اس میں شراب اور جوے سے منع کیا گیا ہے، اس میں زنا و بدکاری کو روکا گیا ہے، اس میں حلال و حرام کی تمیز بتائی گئی ہے، اس میں ہمارے رسول علیہ رسول نے اپنے ازواج کے ساتھ نیک بیہیویئرس کو بھی اختیار کر کے دکھایا، حلال طریقے سے پیسہ بھی کما کے دکھایا. آپ نے گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائے ہیں، آپ نے تقوی کو اختیار کرنے کے طریقے بتائے ہیں، آپ نے مسافروں، راہگیروں، یتیموں کے حقوق ادا کر کے دکھائے، آپ نے حلال طریقے سے پیسہ بھی کما کے دکھایا. تو یہ ایک مکمل ضابطہ حیات تھا کہ جسے امام علیہ السلام بچا رہے تھے. اگر ہم اسے محض نماز کی حد تک محدود کر دیں تو پھر ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ نمازیں تو یزید کے فوجی بھی ادا کر رہے تھے. تو لیکن وہ نماز کے جو ظلم کے راستے پہ جو ظلم سے نہ روک سکے انسان کو، وہ نماز جو ہے وہ بخشش کا باعث نہیں بنتی. نمازیں اصحاب حسین میں بھی ادا کی جا رہی تھیں، لیکن وہ کیا تھا کہ وہ حق کے پرستار تھے. حق کے راستے پہ قائم رہ کے پڑھی جانے والی نمازیں جو ہیں وہ بخشش کا باعث ہوتی ہیں. ظلم اور برائی کے راستے پہ چل کر پڑھی جانے والی نمازیں جیسے کہ یزید کے فوجی پڑھ رہے تھے تو وہ بخشش کا باعث نہیں بنتی. جب ایک دفعہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہماری نمازیں کیسے قبول ہوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا کہ مقبول نماز کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مقبول نماز وہ ہے، دو نمازیں مقبول نمازیں ہیں کہ جن کے درمیان میں تم گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو. تو یہ اگر اس طرح سے ہم فلسفہ نماز کو اگر سمجھیں یا فلسفہ روزہ کو سمجھیں کہ روزہ کیا ہے، ضبط نفس کا نام ہے، گناہوں سے بچنے کی ایک پریکٹس کا نام ہے، ٹریننگ کا نام ہے. اس طرح سے اگر عبادات کو ادا کیا جائے تو یقیناً یہ عبادات ہمیں حق کے راستے کی طرف ہی ہماری رہنمائی کریں گی یہ عبادات. اور اگر ان عبادات کو ہم نے صرف ظاہری عبادات کی حد تک رکھا ہو، پورے ضابطہ حیات کو اگر مسلمان اگنور کر دیں، تو پھر یہ کوئی دین اسلام کا مقصد محض اٹھنے یا بیٹھنے کا نام نہیں ہے، کہ یا بھوکا و پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. اگر ہم مکمل ضابطہ حیات کو جب تک کہ نہ سمجھیں، ہم گناہوں سے بچنے کے لیے، کہ جیسا کہ رسول نے فرمایا کہ نمازیں اس وقت قبول ہوں گی، روزے اس وقت قبول ہوں گے جب گناہوں سے بچیں گے. تو گناہوں سے بچنے کے لیے تو پورے قرآن ہی کو لے کے چلنا پڑے گا نا، پورے قرآن کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، پورے ضابطہ حیات کو سمجھنا پڑے گا، اس ضابطہ حیات کو کہ جس کو بچانے کے لیے امام علیہ السلام نے اتنی قیمتی اپنی اور اپنے اصحاب کی جانیں، اپنے رفقا کی جانیں قربان کی. تو اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ان عبادات کے مقصد کو بھی سمجھیں اور ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں اور مقاصد حسین کو سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا کرے تاکہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر سکیں. نیکسٹ کلپ تک کے لیے اللہ حافظ.